पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। ये फड़ जो आपने अभी मुलाहिजा की, इसको पंजाबी में चवल कहते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म मारे या कोई फुटपाथ पर बैठा हुआ गुंडा, कोई टटपूंजिया, फड़ हमेशा फड़ ही रहती है, चवल हमेशा चवल ही रहेगी। गुजरात का कस्साब मुकम्मल तौर पर दिमागी तवाज़ुन या मानसिक संतुलन खो बैठा है, हज़ियान बक रहा है। कल इसके बारे में हमने गुफ्तगू मुख्तसरन की भी थी, आज भी इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें आपसे करना मकसूद है। क्या मोदी को सर्टिफिकेट दे दिया गया है जाहिलाना गुफ्तगू का? क्या भारतीय माशरे में मोदी की इन ओल फॉल हरकतों को, उल जलूल बातों को रोकने के लिए कोई नुस्खा तीर बहदफ साबित नहीं हो रहा? ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए ज़रा इस एक वीडियो में जो अब आपको दिखाने वाले हैं, कांग्रेसी रहनुमा मोदी महाराज का किस तरह से पोस्टमार्टम फरमा रहे हैं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आपके पास। पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। पाकिस्तान ने मोदी के इस बयान को अखलाकी दिवालियापन तो नहीं बताया, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ज़हनी तौर पर पागल हो चुका है। पाकिस्तान ने इस एक बयानबाजी को इंतखाबी थिएटर का हिस्सा करार देकर के इस बयान को सिरे से मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान ने मोदी की तवज्जो अपने मुल्क में अक़लियतों की जो सरकूबी हो रही है इन्वर्टेड कॉमास में, उसकी तरफ दिलाई है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने बरमहल बरवक्त मुहासबा करने की कोशिश, गिरफ्त करने की कोशिश करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की कोशिश भी फरमाई है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि मोदी की इस ज़हनी और फिक्री दिवालियापन का नोटिस लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी का ये दिवालियापन खित्ते को जंग की आग में झोंक ही डाले। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही भूल करके जो बकवास फरमा रहे थे वो तो है ही है, लेकिन अब एक और कवर अप करने की कोशिश की है, और वो ये कि आईपीएल की जो तकरीब है, उस तकरीब में बताया गया है कि अपनी अफवाज को इन्वर्टेड कॉमास में नजराना अकीदत पेश किया जाएगा। अफवाज ने जो कुछ भी हासिल किया है, अगर तो किया है, पहले तो आपको दुनिया को ये साबित करना पड़ेगा कि आपने कुछ हासिल किया भी है। इस एक हवाले से मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर की वो वीडियो, भारतीय रहनुमा शशि थरूर की वो चश्मकुशा वीडियो, जिसमें वो मोदी की अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह रिवायत पर अमल करते हुए मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेलिबास और उरियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आदमी जो इस वक्त दुनिया में सबसे ताकतवर मनसब पर मौजूद है, उसके साथ जब भारतीय रहनुमाओं का रवैया ये है, तो फिर पाकिस्तान के साथ अगर वो इस तरह का इखलाकी दिवालियापन का मुजाहरा कर रहे हैं तो क्या अजब है। शशि थरूर की वीडियो चलाओ भाई। I had the great honor of meeting
4 or 5 American presidents during my time in the US, and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are 2 Republicans in that list and 2 Democrats. But there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. چلیے آپ کے کہے کو مان لیتے ہیں, منون بائی کر لیتے ہیں کہ اس ایک جنٹلمین میں وہ کلاس نہیں ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ چائے فروش جو آپ نے اپنے ملک میں جمہوریت کے سوانگ رچاتے ہوئے اور ایوان وزیر اعظم میں بھیج دیا ہے, اس دیوانے کا کیا انٹلیکچول لیول ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ میری رگوں میں لہو کے بجائے سندور بہ رہا ہے, کل کو یہ کہے گا کہ میری رگوں میں فینائل بہ رہا ہے, اور آپ پھر اس کی توجیح فرما رہے ہوں گے. پرسوں کہہ دے گا کہ میرے میدے میں گو موتر جو تھا وہ اب میری رگوں میں پھیل گیا ہے اور اب میں خود ہنومان بن کر کے آ گیا ہوں, آؤ اب میری پوجا کرو. تو کیا آپ اس پاگل دیوانے کی پوجا کرنے لگیں گے؟ لیکن بھارتیوں سے کوئی بعید نہیں, بھارتیوں سے کوئی بعید نہیں. کرن تھاپر معروف صحافی, معروف تجزیہ کار, جس نے ایک مرتبہ مودی کو انٹرویو میں بٹھایا تو تھا کپڑے پہنا کر, لیکن ننگا اسے گھر بھیجا تھا اپنے ساتھ. جس کو یقین نہ آئے وہ مودی کی وہ تصویر دیکھ لے, مودی کی وہ ویڈیو دیکھ لے جس میں وہ اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, اور اس کے بعد پانی کے گلاس کا بہانہ کر کے کرن تھاپر سے جان چھڑا کر کے بھاگا. وہی کرن تھاپر ایک معروف تجزیہ کار کو اپنے پروگرام میں لے کر کے کس طرح سے آپریشن سندور کی دھجیاں اڑا رہا ہے, ذرا دیکھیے اس ویڈیو میں. Indian Express quite separately has claimed that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure has been destroyed. I mean, it's a ludicrous claim. It's certainly nothing even close to 20% of their air assets. Mostly what we have seen is not the destruction of core assets. There may have been a couple of strikes where they have in fact managed to hit their air defense systems. But by and large, what we've seen is runways having been blown up and things like that. Those things are not of any great cost. اب بتائیے, چلو میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو میرا یہ اسٹیٹمنٹ حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں تصور کر لیا جائے گا کہ میں مودی کی اس پھڑ کا مذاق اڑا رہا ہوں جس میں وہ پاکستان کو تڑیاں لگا رہا ہے. آپ کے اپنے ملک میں آپ کی بھد اڑ رہی ہے اور آپ کو ہوش نہیں ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں. کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محترم سہراب سرکی صاحب, تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر, آپ کی آمد کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ آڈیو پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے محترم راجہ قمر الاسلام صاحب. سر, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ علی سرور نقوی صاحب سابق سفارتکار ہیں, ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پہ اس شو میں شریک ہو رہے ہیں. علی سرور نقوی صاحب, سر آپ کی طرف پہلے آتے ہوئے آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ذرا کنفرم کیجئے گا. جی آ رہی ہے آپ کی, جی آ رہی ہے آواز. جناب من سر, یہ مجھے بتائیے, مودی جو اپنے دیس میں اپنے دیس والوں کا دل لبھانے کی خاطر گجرات میں بقول پاکستان کے انتخابی تھیٹر لگائے بیٹھا ہے, پاکستان کو دھمکی آمیز لہجے میں تنبیہ کی جا رہی ہے. سر, اس کا کوئی لاجک آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی کوئی توجیہ آپ کے اس خیال میں ایسی موجود ہے کہ جو ناظرین دیکھیں سنیں اور ان کو پھر ہضم بھی ہو جائے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ مودی کی کامیابی جو اس کے سیاست میں اس کی ہے, کیونکہ وزیر اعظم الیکٹ ہوا, وہ اس وجہ سے کہ وہ پاکستان سے دشمنی مولے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو اپنا اسکیپ گوٹ بناتا ہے ہر کام میں. تو یہ تو اس کی سیاست ہے نا کہ پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے, پاکستانیوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور ہر وقت یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان بھارت کے لیے ایک تھریٹ ہے, ایک خطرہ ہے. تو اس طرح سے اس کی سیاست چمکتی ہے, تو اس وجہ سے وہ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. پاگل ہوگا, لیکن ہمیں تو چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے کس طرح ڈیل کریں. ٹھیک ہے نا, ہمیں ہندوستان سے بہت افسوس ہے کہ ہمارا پڑوسی ایسا ایک طرح سے بدظن
اور ہمارے خلاف ایک پڑوسی ملک ہے جو کہ کبھی ہمارے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتا ہے. اچھا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک سفیر ہوتے تھے, ہمارے فارن سروس کے بڑے سینئر افسر تھے مسٹر عبدالستار, جو کہ وزیر خارجہ بھی رہے اور سیکٹری خارجہ بھی تھے, اور بھارت میں ہندوستان میں وہ بہت عرصے سفیر رہے. تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ دیکھو بھارت کے ساتھ ہم دوست کبھی نہیں ہو سکتے, لیکن ہمیں اپنے تعلقات ان سے ایسا مینج کرنے ہیں, ایسا اس طرح سے اس کو اپنے تعلقات کو سنبھالنا ہے کہ ہمارے لیے وہ خطرہ نہ بن جائے. تو یہ ہمیں ایک چیز سامنے رکھنی سر پڑتی ہے. آپ کی اسی بات کو لے کر کے میں آگے اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں گا. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب. سر ابھی علی سرور نقوی صاحب نے توثیق بھی کی, انہوں نے کہا وہ پاگل ہوگا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مستند پاگل ہے, جید پاگل ہے, لیکن اس قسم کے پاگل کی پاگل پن کو آپ اس سے کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ جب وہ پاگل اپنی افواج کو باقاعدہ حکم دے کر کے کسی ملک پر ہلہ بولنے کی پوزیشن میں ہو؟ اور دوسری بات, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ نے تو پاکستان کو, پاکستانیوں کو کبھی قبول ہی نہیں کیا. کبھی سنتاز معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنے کی دھمکی دیتا ہے, کبھی پاکستان کو گولی سے ڈراتا ہے, کبھی بم بندوق سے ڈراتا ہے. مطلب ایسے دشمن سے ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے؟ جیسے علی سرور نقوی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ معاملات بگڑنے بھی نہ پائیں اور سنبھلے بھی رہیں. بالکل نور بھائی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں جو ابھی حال ہی میں انہوں نے آپریشن سندور کا جو اعلان کیا تھا, اس کا آپ نے بھی بتایا جو ان کو جواب ملا ہے, میرے خیال میں ان کو صحیح طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. اب اللہ کے پاس تو انصاف ہے, اس نے گجرات میں جو کیا تھا, ہمارا یہ ایمان ہے آخر یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ ذلیل ہوگا, اتنا ذلیل ہوگا کہ یہ پوری دنیا اس کو دیکھے گی. اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ہی جو اینکر پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پتہ نہیں کہاں ٹیکنالوجی میں پہنچ گئی ہے, وہ ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں گائے موتر اور گوبر کے چکر میں. اور وہ لوگ جو ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے, بہت سارے پڑھے لکھے وہاں پر ہندوستان میں بھی لوگ ہیں, وہ اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن یہ ایک انتہا پسند آدمی ہے اور یہ بالکل اس کا بھی دماغی توازن, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اس کا خراب ہو گیا ہے. یہ عجلت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. میرے خیال میں اب جو ہے اس کی جو کمانڈ ہے آرمی, اگر یہ کوئی ایسی حرکت کرے گا بھی, میرے خیال میں وہ اس کی بات نہیں مانیں گے. اور اس کو اتنی سخت قسم کی شٹ اپ کال ملی, اور جس طرح ہمارے پاکستان کی افواج نے اس کا مقابلہ کیا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال میں ان کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہتا. باقی یہ ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہی ملک میں ان کے خلاف لوگ جو ہیں بول رہے ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں, اور ان کے خلاف لوگ ہو گئے. سر میں آپ ہی کے سوال کو, آپ ہی کے بعد سے سوال نکال کر کے راجہ قمر الاسلام صاحب کے پاس جاتا ہوں. راجہ صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سر ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب نے اندیہ دیا ہے, یا یوں کہہ لیجئے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی کی جو نام نہاد بہادر افواج ہیں, وہ اس کی دماغی دیوالیہ پن کو, فکری جہالت کو دیکھتے ہوئے شاید اس کا احکام جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ اندیشہ نہیں ہے, ہمارے لیے تو ایک بڑی اچھی خوش کن خبر ہوگی ویسے ہو تو, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ایسے ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہمیں اس چیز کو, اس سارے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے اوور آل پرسپیکٹو میں اور انڈین پرسپیکٹو. اب دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ہم نے ایک بہت فقید المثال فتح سمیٹی فوجی لحاظ سے, اور وہ بھارت کو کے دانت کھٹے ہوئے مودی کا جو ہے وہ اس کو خاک چاٹنی پڑی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پر انٹرنل پریشر بلڈ ہوا ہر طرف سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ میڈیا, وہی بھارتی میڈیا, اس کا ان 4 دنوں میں کیا عالم تھا, اور اب آپ دیکھیں کہ اب وہ کیا ہے, اب وہ وہی باتوں پہ تنقید کر رہے ہیں, وہی مودی کی چیزوں میں وہ نکال رہے ہیں, ان پہ کیڑے نکال رہے ہیں. اب یہ اتنا بڑا پریشر ہے اس کے اوپر عوام کا اور انتہا پسند اس کمیونٹی کا, کہ
کو اس نے خود ڈیولپ کیا ہے، اور سکسیسو الیکشنز میں اسی بیانیے کی بنا پر، پاکستان مخالف بیانیے کی بنا پر اس نے ووٹ سمیٹے اور حکومتیں بنائی ہیں، اور اس دفعہ اس کی جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا، الیکشن سے بیسیکلی جو کچھ جگہوں پہ ہونے جا رہے تھے۔ تو اب یہ بڑی ایک لحاظ سے خطرناک صورتحال اس لیے بھی ہے کہ اب اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے ایک تو انہوں نے ہمارے جو مغربی بارڈر ہے وہاں پر دہشت گردی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اس میں کئی گنا تیزی لے کے آئے، جو کہ پاکستان کے لیے واقعی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان کی آرمڈ فورسز کیٹر کر رہی ہیں، لیکن سٹل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس دوران وہ کوئی مہم جوئی کرتا ہے، گو کہ توقع یہی ہے، یہاں پر میں جزوی طور پہ سروکی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کی آرمڈ فورسز نے اس وقت بھی شاید خصوصاً ایئر فورس نے باوجود اس کے احکامات کے اجتناب کیا تھا پاکستان کی باؤنڈریز کو کراس کرنے میں۔ سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، مجھے ایک امیڈیٹ بریک کی کال دی گئی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی سرور نقوی صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ بھارتی افواج جن کا تذکرہ دنیا بھر میں انورٹڈ کاماز میں بہت اچھے الفاظ میں کیا جا رہا ہے، گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو یا موٹا، ہر آدمی ان پر تبرہ فرما رہا ہے، ان کی جو ہے وہ نظر اتار رہا ہے، ان کے لتے لے رہا ہے۔ اب انہی بدبختوں کو ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑی سی رسپیکٹ دلانے کے لیے آئی پی ایل کی ایک منعقدہ تقریب میں جو ہے وہ ان کی پیٹھ تھپ تھپانے کا اہتمام فرمایا مودی سرکار نے۔ سر آپ کے خیال میں اب بس یہی سٹنٹس کرنا باقی رہ گئے، کوئی فلم بنا دیں ان کی بہادری اور جمع مردی کی داستانیں بیان کرنے کے لیے، یا عملی طور پر بھی ان کی طرف سے کچھ اس طرح کا کنٹریبیوشن نظر آنا چاہیے تھا جو الحمدللہ پاکستانی افواج نے نظر آنے دیا ہی نہیں؟ کہ بھارت اور ہندو وہ بڑے مکار اور چالاک ہوتے ہیں۔ سب ہندو نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں بڑے بعض وفادار ہندو شہری ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بھارت کی جو ہندوتوا فلسفی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بہت چالاک ہیں، بہت کئیاں ہیں۔ چنکیا ایک ان کا ہوتا تھا فلسفر، جی اس کے فالوورز ہیں۔ تو یہ جو افواج کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کے ہاں اندرون افواج بہت مسائل ہوئے ہیں۔ ان کے 2 کمانڈرز کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے اور ہٹا دیا ہے، اور ان کے فوج میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بغاوت بھی ہوئی ہے۔ سکھ جو سولجرز ہیں، سپاہی، وہ انہوں نے بندوقیں پھینک دی اپنی سڑک اپنے زمین پہ، تو یہ سب ان کے یہاں ہو رہا ہے، اور بہت ایک بد نظمی ان کے یہاں پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن بظاہر وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فوج ہے۔ بھئی 1 لاکھ فوج کشمیر میں 30 لاکھ لوگوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہیں کا دنیا کا کہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو جو حقیقت ہے وہ بالکل فرق ہے، اور یہ جو آئی پی ایل وغیرہ میں کر رہا ہے یہ سب ایسے ہی ایک ڈرامہ ہے۔ مودی اس سارے سبکی کو، شرمندگی کو وہ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا اسے تھیٹریکل تماشا کہہ لیا جائے، یا ساز بھی کبھی بہو تھی کا جو ہے وہ پولیٹیکل ورژن کہہ دیا جائے۔ سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب۔ سر مودی کی ذہنی حالت کے بارے میں ہم جتنا کم بات کریں اتنا بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی
ڈاکٹر ششی تھرور جن کے نام میں ہی ڈاکٹر لگا ہوا ہے, جو انگریزی جب بولتے ہیں تو انگریز پشتو بولنے لگتا ہے, ان کی دیوالیہ پن کی ذرا آپ نے وہ حالت دیکھی کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کر کے یا کسی بھی جگہ بیٹھ کے حاضر سروس امریکی پردھان کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ اس میں انٹلیکچولتا وہ تلاش کر رہے ہیں جو خود ان کے اپنے پرائم منسٹر میں نہیں ہے. سر, ان کی آنکھوں میں کیا کالا پانی آ گیا کہ جو ان کو اتنی دور کا تو صاف نظر آ رہا ہے لیکن اپنے دامن کا چھید ان کو نظر نہیں آتا؟ بالکل, آپ یہ دیکھیں ان کا دماغی توازن یا ان کا جو ایک ٹرمپ پورے اس وقت دنیا میں پریزیڈنٹ ہے اور اللہ نے ان کو عزت دی ہے اور انہوں نے ان کی جان بھی انہوں نے چھڑائی, ہاں ان کی جان بھی انہوں نے چھڑائی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ان کے سیاستدان ہیں, اب سب تو نہیں لیکن جو خاص طور پر حکومت میں ان کے بیانات, آپ پرائم منسٹر کی لیول دیکھیں, پرائم منسٹر اس طرح کی تقریر کرتا ہے, اس طرح کی اس کی لینگویج ہوتی ہے. 100 اختلافات ہمارے ملک کے اندر کچھ بھی ہو, شہباز شریف کے ساتھ یا ہماری آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لوگ یہاں پر ان پہ بھی بات کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں کبھی کبھار سیاستدان, لیکن ان کا اور ہماری جو ہے لیول دیکھیں, بات کرنے کا طریقہ دیکھیں, وہ تو اندھا ہی سمجھ رہا ہے کہ یہ کتنے بے وقوف ہو گئے اور جاہل بھی سمجھ رہا ہے. اور ان کی جو لینگویج ہے وہ تو پرائم منسٹر کی لینگویج ہو ہی نہیں سکتی, اور ان کے جو پڑھے لکھے منسٹر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے, میرے خیال میں اب تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ پورا اس کو انڈیا کو ڈبو کے رکھیں گے. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پورے خطے میں پاورفل ہو جائیں گے اور پورا خطہ کنٹرول میں ہو جائے گا. 7 گنا زیادہ بڑا ملک, پورا ان کا پورا سسٹم جیم کر دیا الحمدللہ پاکستان آرمی نے, اور بالکل یہ منتیں ترلے کر رہے تھے, اس کے بعد جا کر ان کی جان چھوٹی ہے. نہیں تو ادروائز وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نے تو پورا جنگ کو دیکھا, جو کرنا چاہتے سب کچھ کر دیتے پاکستان کی آرمی, اور فریلی گھوم رہے تھے. اور ہمارے ملک کے اندر انہوں نے اتنے ڈرونز چھوڑے, آپ یقین کریں کہ ہم, آپ کو پتہ ہے نور بھائی کہ ہم نے پتہ نہیں 10-10 ہزار حملے ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر, دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں, خودکش, ہم تو یوز ٹو ہو گئے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ بندوقیں لے کر کھڑے ہوئے تھے ڈرون کو گرانے کے لیے, اندھی مچی ہوئی تھی سر, گویا اندھی مچی ہوئی تھی, اور لوگ یہ بھاگ رہے تھے, کہہ رہے تھے جس طرح وہ پتنگ لوٹی جاتی ہے, ڈرون گرے تو اس کو اٹھا کے ہم لے جائیں. اور میں تو خود دیکھ رہا تھا ایک ڈرون کا دھواں نکل رہا تھا, وہ بھی ایک بندہ اٹھا کے موٹر سائیکل پہ لے کر جا رہا. راجہ قمر الاسلام صاحب, سر آپ پاکستانیوں کی اس ایک بہادری کو یا بالکل ہر چیز سے عفو درگزر برتنے والی اس ایک خو کے بارے میں اگر کچھ فرمانا چاہیں تو میں ہمتاً گوش ہوں. جی بالکل, پاکستان کی یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ اس وقت بھی جب جہاز ہمارے اوپر سروں کے اوپر لڑائی کر رہے ہوتے تھے 71 کی جنگ میں اور 65 کی جنگوں میں, ہم نے سنا تو وہاں پہ بھی لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. اور اس دفعہ بھی جب میزائل چل رہے تھے, لانگ رینج میزائل, تو لوگ وہیں پہ بنوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں میزائل کے ساتھ اپنے فوجیوں کی نہ صرف حوصلہ افزائی کر رہے تھے بلکہ اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ میزائل یہاں سے ہم نے چلتا ہوا تو دیکھا, اب کاش ہم اس کے ساتھ جا سکے, ہمیں کو باندھ کے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم وہاں پہ گرتا ہوا بھی دیکھیں کہ وہاں کیا منظر ہوتا ہے. یہ پاکستان, اور یہی وہ وجہ ہے جو اس قوم کو ناقابل شکست بناتی ہے کہ یہاں پر مائیں جو ہیں وہ اپنے شہیدوں کے لاشیں گھر میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور پاک فوج کے لیے مزید بیٹے قربان کرنے کے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. اور یہی ناقابل شکست چیز ہے. دوسری جو پاکستانی قوم کی, کہ یہ جب ایسا جب بھی موقع آتا ہے تو یہ مکمل طور پر ایک بات پہ اتحاد ہو جاتا ہے. یعنی یہ تو وہ قوم ہے کہ جو کہیں کرکٹ میچ ہم بھارت سے ہار جائیں تو اپنی جیب سے خریدا ہوا ٹی وی سیٹ توڑ دیا کرتے. تو یہ ایک ایسا موقع تھا جس پہ قوم نے بجا طور پر اتحاد کا ثبوت دیا, جذبوں کا ثبوت دیا, ناقابل یقین جذبوں کا, کہ جس کے تو خیال ہمیں یہ فتح نصیب ہوئی. بالکل بالکل سر, آپ کی اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے یہاں میرا خیال ہے ہمیں ایک مختصر سے کمرشل بریک کی کال دی ہی جانے والی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمیں اپنی گفتگو کو کتنا
2 منٹ. ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضور میں آپ سے یہ پوچھنے کا تمنائی ہوں کہ بھارتی افواج کے پاس اور مودی کے پاس اس پوری صورتحال کو اوائڈ کر کے اپنے تباہال اور برباد شدہ امیج کو بچانے کا یا تھوڑی بہت امیج بلڈنگ کا اسے اگر میں کہوں کوئی نسخہ اویلیبل ہے، کوئی دستیاب ہے؟ اگر مختصر الفاظ میں آپ بتا سکیں. میرے خیال میں کوئی نسخہ نہیں ہے. یہی نسخہ ہے کہ امن کے لیے آگے بات بڑھائیں اور لوگوں کو خام خواہ اتنے خواب نہیں دکھائیں جو انہوں نے پہلے دکھائیں. وہ سارے غلط باتیں کرتے ہیں. اب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے. ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کریں، اور وہ تو یہ تو فارغ ہیں. اب مودی کے لیے تو میرے خیال میں کوئی 1% بھی چانس نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. باقی اور کوئی قیادت آئے پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرے. اور یہ جتنے بھی بڑھ کے مارتے ہیں یہ مودی صاحب، آپ نے اردو میں بتا دی، سندھی میں، پنجابی میں، سندھی میں اس کو کہتے ہیں دہمان مطلب یہ کرتا ہے، ایسے ہی بڑھ کے مارتا ہے. اور الحمدللہ اس کی منہ کی اس کو کھانی پڑی ہے، اور میرے خیال میں کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اب یہ دیکھیں، یہ انہی کے ہی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب ان کی حکومت ہوتی ہے تبھی آتنکوادی حملے کیوں ہوتے ہیں، اور اتنا ہزاروں کلومیٹر اندر حملہ کر کے اگر یہاں پر ہم واپس آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں تو کوئی، جب بی جے پی اقتدار میں ہوتی ہے تو دہشت گردوں کو انورٹڈ کاماز میں چھوٹ مل جاتی ہے. ناظرین، اسی نقطے کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. راجہ قمر الاسلام صاحب، سر میں بس اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں، آخری سیگمنٹ میں ہم آ گئے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر، دفتر خارجہ کی طرف سے پاکستان کے یہ مطالبہ، اور ظاہر جسٹ مطالبہ ہے، سامنے آیا کہ دنیا بھارت کی ان جہالتوں کا، نریندر مودی کی ان حماقتوں کا نوٹس لے. حضور والا، یہ اسی دنیا سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس نے دیکھا تھا کہ پاکستان کو غیر ضروری طور پہ دبایا جا رہا ہے، لیکن جب تک ہم نے بھارتی افواج کی اور نریندر مودی کی جوتے بازی نہیں کی تب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جنگ بندی اور سیز فائر کی طرف توجہ دیں. وہ اس وقت سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انڈیا پاکستان کا آپس کا معاملہ ہے. سر، آپ کے خیال میں پاکستان میں دفتر خارجہ کے اس ایک بیان پر کوئی جو ہے وہ کان دھرے جائیں گے عالمی برادری کی جانب سے؟ دیکھیں، کان دھرے جائیں یا نہ دھرے جائیں، دفتر خارجہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، میں اتفاق کرتا ہوں. وہ اقبال نے کہا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ جتنی بھی آج پاکستان کی سفارتی جو معاملات میں کامیابیاں ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، اس عسکری فتح کے ساتھ اور عسکری برتری کے ساتھ. خدا نخواستہ اگر معاملات مختلف ہوتے تو شاید پاکستان ہی دروازے کھٹکھٹا رہا ہوتا دنیا کے جنگ بندی کے لیے، جو کہ بھارت نے پہل کی. اور پہل کی عرصہ کتنا تھا، یعنی رات کو آپریشن کا آخری فیصلہ ہوا. آپ اگر وہ سنیں تقریر وزیر اعظم صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ 2 بجے جو ہے وہ یہ اجازت لی فیلڈ مارشل صاحب نے حملہ کرنے کی واپس، اور 5 بجے نماز فجر کے بعد وہ سوئمنگ پول میں تھے تو اس وقت اطلاع آئی کہ جی بھارت جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے. تو کیا کرے؟ یعنی یہ چند گھنٹوں کے عمل کے نتیجے میں آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس سفارتی کامیابیوں کو سمیٹیں، لیکن یہ جو سفارتی زبان ہے یہ بہرحال کسی کو استعمال کرنا ہے. ہم وہاں پر وہ جنگی جو باتیں وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ تو نہیں کر سکتے. ہم نے وہاں پہ یہی کرنا ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں، اور دنیا کو چاہیے، یعنی آپ کو سفارتی زبان میں بات کرنی ہے، اور وہی کامیاب ہوگی. اور وہی اس وقت جو ہے وہ سکہ رائج الوقت ہے، کیونکہ ہم نے وہ فتح حاصل کی. لہذا یہ دونوں باتوں کو ملا کے پڑھا جانا چاہیے. درست ہے. ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر بس اختتامی لمحات آن پہنچے ہیں. سر، آپ کے خیال میں اس ایک وقت کی اہم ترین ضرورت کیا ہے؟ نریندر مودی کو اپنی زبان بند رکھنا،
حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے خطے کو امن کی طرف دوبارہ واپس لے کر کے آنا، تاکہ پاکستان اور بھارت دونوں اپنے اپنے جو چیلنجز ہیں، جو ان کے عوام کے چیلنجز ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، یا اسی طرح سے ہر روز پھڑ مار کر کے دوبارہ ہمارے شو کو خراب کرنا اور ہم سے جو ہے وہ مغلظات سننا اور اس کے بعد گھر جا کے سو جانا؟ اصل میں میں آپ کو ابھی سوچ رہا تھا میں بیٹھ کر، اگر جس طرح پاکستان کی اس جنگ میں جب پوزیشن تھی، آپ اندازہ لگائیں، خدا نخواستہ اگر مودی کی یہ پوزیشن ہوتی تو میرے خیال میں وہ سیز فائر بھی نہیں کرتا. اس کا جو ذہن ہے یا جو جس طرح کی وہ ذہنیت کا مالک ہے، اس نے ابھی تو لگ رہا ہے کہ پورے ہندوستان کو اس نے سارا تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور میرے خیال میں ابھی یہ بھگتیں گے اور لمبا بھگتیں گے بڑا نقصان. اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو جاہل بیکار آدمی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے جو ہمارے یہاں پر تھوڑی بہت ایسے افراتفری تھی، ہمیں ایک کر دیا 25-26 کروڑ جتنے بھی لوگوں کو، اور ہمیں متحد کر دیا. اور میں تو بڑا حیران ہوا، پورے چینل بھی دیکھ رہا تھا، اور جتنا ہمارے عام طور پر سب چینل پہ چل رہا ہے، جتنے ہمارے صحافیوں نے جس سینسیبل طریقے سے رپورٹنگ کی، اور جس طرح ہماری جنگ، میرے خیال میں پوری دنیا اس کو جو ہے ریکگنائز کر رہی ہے، اور بہترین قسم سے یہ سارے معاملات طے ہوئے. ابھی اور زیادہ سست بندی کر رہی ہے ہماری آرمی اور ہماری جو ہے سیاسی قیادت، اور ابھی تو ہمیں پتہ بھی چل گیا ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی اور اگر دوبارہ ایڈونچر کیا تو وہ ان کو دوبارہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پوزیشن پہ ہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا شو. کل انشاءاللہ یوم تکبیر اسپیشل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.